अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है क़ल्ब सलीम के मफ़हूम की वसअतें। सूरह शूरा आयत 89-90। अब यहाँ पर क़ल्ब सलीम की मफ़हूम की वसअतें, यानी क़ल्ब सलीम क्या है, क़ल्ब सलीम किसको कहते हैं। अब ये आयत कौन सी है, 89 और 90। अब ये आयत को देखेंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीना व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं मांगे। वो क्या मांगे उन्होंने दुआ, देखिए। अब अल्लाह ताला की जो तमाम जहां का पालनहार है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो, उन्होंने जवाब दिया कि बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफ़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया। तो आपने फरमाया कुछ ख़बर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा वो सब मेरे दुश्मन हैं बजुज़ सच्चे अल्लाह ताला के जो तमाम जहां को उनका पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी रहबरी फरमाता है, वही है जो मुझे खिलाता पिलाता, जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शफ़ा अता फरमाता है। तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं तर्जुमे को। और वही मुझे मार डालेगा फिर ज़िंदा कर देगा, जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह लोगों से मुखातिब हो के ये सब बता दिए। अब यहाँ अल्लाह से आप क्या दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी, अय मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा, हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों में मिला दे। कौन बोल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वजअल्ली लिसानी सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और मेरा ज़िक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। वजअल्नी मिन वरसती जन्नतिन नईमी, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे। वग़फ़िरली अबी इन्नहु काना मिनज़्ज़ालिन, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। कौन बोल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दुआ मांगे। अब यहाँ अल्लाह ताला इनकी दुआ में से कितने हिस्से को कबूल करता है और कितना नहीं करता, ये देखेंगे। और जिस दिन के लोग दोबारा जिलाए जाएं, मुझे रुसवा न कर। और जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम ना आएगी, लेकिन फ़ायदे वाला अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर जाए। ये इतनी लंबी दुआ है इनकी। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और परहेज़गारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी। और व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, गुमराह लोगों के लिए जहन्नुम ज़ाहिर कर दी जाएगी। तो अब ये तफसील है। अब यहाँ पर देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये अपनी दुआ मांगे। क्या दुआ, मुझे जो है पिछली कौमों में ज़िक्र खैर, मेरा ज़िक्र जो है अच्छे तरीक़े से हो, इज़्ज़त से, यानी जो लोग मेरे और बाद क़यामत तक आएंगे वो मेरा ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों में करते रहें। इससे मालूम हुआ कि नेकियों की जज़ा अल्लाह ताला दुनिया में ज़िक्र जमील और सनाए हुस्न की सूरत में भी अता फ़रमाता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम कितना इज़्ज़त से नाम लेते हैं उनका,
ہاں، اور دیکھیے جیسے حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں۔ اب کسی بھی مذہب سے ہم تعلق دیکھیں گے تو یہودی بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اور عیسائی، ہم مسلمانوں میں ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے کئی انبیاء ان کی نسل سے کئی انبیاء آئے، تو ہم بہت ان کو بہت ہی عظمت سے ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو مگر یہ دعا جو ہے اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ ہاں، اب دیکھیے یہ واضح کب ہوا؟ جب آپ یہ دعا میں یہ ملا دیے، کیا میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر۔ دوبارہ جلائے جائیں بولے تو قیامت، ہاں قیامت میں پھر ان کو لے جایا جائے گا، تو یہ مجھے رسوا نہ کر۔ ہاں، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یہ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا مشرک یعنی اللہ کے دشمن۔ اب ان کے باپ جو ہے آزر، انہوں بت پرست تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ ہاں، اب مشرک اللہ کھل کر بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن، یعنی وہ میرے دشمن۔ تو جو اللہ شرک کا اصل، پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ شرک کا مطلب کیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا وہ شرک کہلاتا۔ اب ان کے باپ جو ہے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ ان کا نام آزر تھا۔ تو انہوں لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے باپ داداؤں پر ہی عمل کرتے رہتے تھے۔ تو آخر ان کو ایک محبت تھی، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ ہر کسی کو یہ ظاہر بات ہے کہ جو ہے باپ سے محبت ہوتی ہے، تو انہوں محبت سے جو ہے میں ان کے لیے مغفرت کروں گا، نہیں مان رہے مرنے کے بعد میں ان کی مغفرت کروں گا، دعا مانگوں گا۔ یہ جائز نہیں ہے، مغفرت جائز نہیں۔ یہ آیت اتری اس وقت، جیسے یہاں پر ہے نا کون سی آیت؟ الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ آیت جس دن کے مال اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اب بے عیب دل کس کا؟ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ بے عیب دل، ان میں کوئی بھی جو ہے بت پرستی یا شرک جو کرتے ہیں وہ نہیں رہنا، بالکل صاف ستھرا دل رہنا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ واضح کر دیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا، باپ سے بیزاری کا اظہار کر دیا، یعنی ارے ہمارے باپ جو ہے اللہ کے دشمن ہے، تو میں اب ان کی مغفرت تو جائز نہیں ہے، اب کیسا کرنا؟ پھر بھی وہ بے چین تھے۔ تو اب یہاں تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے۔ یہ جو ہے حدیث میں آیا ہے، فرمائیں گے کہ یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، جنت کافروں پر۔ اب کافر یعنی کیا ہے؟ کفر کرنا، اللہ کو نہیں ماننا کافر کہلاتا ہے۔ تو اب انہوں مانتے ہی نہیں تھے، مشرک بھی تھے اور مانتے ہی نہیں تھے، کفر بھی کرے، تو پھر ان کے باپ کی نجاست میں وغیرہ ان کے لتھڑے ہوئے بجوں کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا وغیرہ۔ یہ صحیح بخاری حدیث ہے، صحیح بخاری سورہ یہ شورہ میں کتاب الانبیاء یہ حدیث ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں گے ہم قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد کیا؟ قلب سلیم، بے عیب دل بولے تو کیا؟ بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، بالکل انہوں شرک نہیں کرے ہیں، کلمہ گو ہیں اور کفر بھی نہیں کرے، تو یہ ہوتا ہے پاک، شرک سے پاک یعنی قلب مومن۔ اب اس کو مفسرین کیا کریں، اس کو اور ڈیٹیل میں لے گئے، کیا لے گئے؟ اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی محبت سے پاک دل، بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک۔ تو اس طرح سے جو ہے مفسرین بہت تفصیلات میں گئے ہیں اس کو،
لیکن ہم مختصراً ہم یہ جان لیں گے کہ شرک سے پاک ہو، یعنی قلب مومن. اب اس کے اندر ہم یہ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیسا رہنا، کیسے دل پاک ہوتا ہے، کیسا پاک دل ہوتا ہے نا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب یہاں پر اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، 114 آیت نمبر 114. ہاں اب 114 آیت نمبر میں دیکھیے، ہم یہاں سے دیکھیں گے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، یہ سورہ توبہ کا ہے، سورہ توبہ 114 آیت. تو مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا. انہوں اپنے باپ سے وعدہ کرے تھے کہ اللہ تم تو مان رہے نہیں، میں کیا کروں. باپ کو بول رہے تھے کہ انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، انہیں باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں مغفرت تو کروں گا ان کے لیے. تو جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی مشرک شرک کرنے والا کیا ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے. اب آپ جو ہے رحم دل تھے، ان کا مزاج جو ہے بہت ہی رحم دلی کا تھا، اور حلیم الطبع یعنی جو بھی بات اللہ کا ڈر خوف تھا ان میں، اور عمل کرتے تھے. جو بات تاکید کی جا رہی ہے ان کو، تو اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہے، اس کی تفسیر میں یہاں دیکھیں گے ہم، اس طرح ہے کہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ابو طالب، ہاں اب یہاں پر جو ہے ایک ذکر آیا ہے ابو طالب یعنی حضور کے چاچا. تو آخری وقت ان کا آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گئے. جب ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں. کون بول رہے ہیں یہاں؟ حضور نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میرے چاچا ایسے ہو گئے تھے، تو اللہ سے انہوں نے لا الہ پڑھنے کے لیے دعا مانگے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں. تو چاچا کو منا رہے ہیں کہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تم پڑھو. تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کیا ہے، ابو طالب کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ اب انہوں چاچا کو اپنے کیا ہوتے ہیں، انہوں بھائی ہوتے ہیں. دیکھیے ابو طالب کیا ہے، ابو لہب کے بھائی. تو انہوں بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے مذہب سے پھر جاؤ گے. عبد المطلب کے بیٹے نا انہوں، تو ابو طالب کے کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ ابو طالب کو بول رہے ہیں. تو یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو، حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ابھی آپ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھو بول کے بول رہے ہیں حضور، اور ان کے چاچا ابو لہب اور یہ دوسرے جو ہیں تو عبداللہ بن امیہ، تو یہ لوگ جو ہے ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم انحراف کرو گے، تم اس کو پھر جاؤ گے، عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم آخری وقت میں ایسا نہیں کر سکتے. ہاں استغفار کرتا رہوں گا. اب یہاں اللہ حضور کیا کرے، مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو، حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. دیکھیے تو اب حضور بول رہے ہیں کہ مجھے ابھی اللہ کی طرف سے روک نہیں ہوئی، مجھے روکا نہیں گیا استغفار کرنے کے لیے. اب میں جو ہے تمہارے استغفار کرتے رہوں گا، کیونکہ ابو طالب جو ہے بہت چاہتے تھے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے کو. تو وہ چاچا سے بہت ہی محبت تھی اور لگاؤ تھا ان کو، بہت ان کی پرورش کیے تھے نا. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو بہت ہی
درد ہوا ان کو ان کے وفات پر، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی اب یہاں استغفار کرتا رہوں گا بول کے آپ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتے رہوں گا۔ کس کو بول رہے ہیں؟ ابو طالب چاچا کو بول رہے ہیں۔ تو وفات انتقال ہوگا ان کا، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، ہاں، جس پر آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب یہاں آپ کے چاچا بھی مشرک تھے، یہ لوگ جو ہے پہلے شرک کرتے تھے، اب جب نبوت ملی حضور کو تو وہاں سے جو ہے اسلام پھیلتے گیا نا، تو یہ پہلے لوگ جو ہے آپ کا بچپنا تھا، آپ چھوٹے تھے، آپ کو نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں پر جو ہے اس طرح روک دیا گیا ان کو۔ تو صحیح بخاری ہے حدیث، سورہ قصص کی بھی آیت میں آ رہا ہے یہ، دیکھیے سورہ قصص، اس میں کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت۔ اب یہاں پر یہ کیوں ہوا؟ تو یہاں پر بھی ایک آیت نازل اس وقت ہوئی جب مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ ہاں، اب دیکھیے اللہ سے آپ اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے میری والدہ کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا مانگنا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرک قوم کے لیے بھی جو دعا فرمائی تھی، اور وہ جو ہے دعا کرنے کی اجازت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون۔ اب یہاں پر والدہ کے لیے بھی دعا جب مانگ رہے ہیں تو یہ کون سے ہے؟ سورہ قصص کی آیت 56 ہے، ہاں 56 میں ہے، دیکھیے سورہ قصص 55-56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ تو اب تفسیر میں یہ دکھا رہا ہے کیا ہے یہاں پر؟ ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے، کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا رنج اور صدمہ تھا، خلق یعنی رنج، خلق اور صدمہ تھا، رنج و غم تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت اور رہنمائی ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت یہ میرا کام ہے، ہدایت دینا، جس کو چاہے دیتا ہوں، جس کو چاہے نہیں۔ تو ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں، نہ کہ جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔ آپ خود ہدایت کر کے دیکھنا پسند کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری آیت میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ ہاں، تو یہ قصص کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا کہ ہدایت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تم صرف دعوت اور تبلیغ اور ان کی رہنمائی کرو۔ اب یہاں پھر حضور کیا کرے، اپنے قوم کے لیے بھی دعا مانگنے کی کوشش کی، جیسے بعض کہتے ہیں کہ بدعت سے خالی اور سنت مطمئنہ، نزدیک دنیا کے مال و متاع سے محبت یہ ہوا۔ تو میری قوم ایسی ہے تو میں میری قوم کے لیے بھی، میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ آیت صرف فوت شدہ لوگوں کے لیے ہے جو مشرک تھے، ان کے لیے یہاں پر
جائز نہیں ہے قرار دیا ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے جب آپ بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، اس کو تم زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کر سکتے ہیں، ہاں ہدایت کر سکتے ہیں زندہ لوگوں کے لیے، تو فوت شدہ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ یہاں دیکھو، ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے زندوں کے لیے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبے سے نا آشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائیں۔ تم زندوں کو ہدایت دو تاکہ وہ مغفرت کی اہل، یعنی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ رہے وقت ہی تم جو ہے ان کو ہدایت دے کر شرک سے نجات دلا دیے، اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اسے اظہار برات کر دیا، یعنی ان سے چھٹکارا پا لیا انہوں، اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ جب پہلے آپ دعا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے، تو نہایت ہی نرم مزاجی تھی ان کی، اور بہت ہی یعنی حکم پر بہت عمل پیرا ہوتے تھے، اللہ کے حکم پر، تو اللہ جو ہے ان کو شرک کرنے والے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ بات واضح ہو گئی، تو آپ جو ہے کنارہ کر لیے۔ تو یہاں پر حضور کی بھی بات یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنے چاچا کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے یہ فوت شدہ ہے، اب فوت شدہ لوگوں کو وہ شرک کر کے گئے ہیں، تو اب ان کو ہم جائز نہیں ہے قرار دیا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، یعنی کلمہ گو جو ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، جو زندہ لوگ ہمارے سامنے رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، باپ دادا ہیں، کلمہ گو تھے، اور آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ بس بزرگوں کی زیارتیں نہیں کرنا، ولیوں کے پاس جانا نہیں، میلاد نہیں کرنا، میٹھا نہیں بنانا، فاتحہ درود نہیں پڑھنا حضور پہ، ارے یہ ساری چیزیں کہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ شرک ہے؟ شرک کے معنی تو دیکھو، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ اب یہاں پر ہم یہ عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہے یہ، ہم تو ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، درگاہوں میں جا کر بدعتی کام کرنے لگتے ہیں، جیسا قبروں کے پاس جا کے سجدے کرنا، سیم عبادت کی طرح، اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں اللہ خشوع و خضوع سے، اب ایسے طریقے وہاں کرنے لگے تو نام ایسا خراب کر دیے کہ اہل سنت لوگ جو سنی ہیں یہ سب ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، فرقے نئے جو آئے ہیں پورا شرک تیر مار دیے کہ شرک کرتے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں روکنا کس کا کام ہے؟ یہ جو درگاہوں کے جو صاحب لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ لوگ جو ہے یہ مجاوروں کو تاکید کرنا، کہ ان کو نصیحت کرنا کہ کوئی بھی آتے ہیں زائرین تو ان کے لیے صرف فاتحہ ہوتی ہے، ایصال ثواب کے لیے کچھ نذرانہ عقیدت ڈال کے چلے جاتے ہیں وہ، تو وہی کافی ہے۔ یہ مجاور لوگ بیٹھتے ہیں، خادم لوگ، اور ایک فاتحہ کو بیٹھتا ہے، ایک خادم بیٹھتا ہے، اب وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے، دور دراز کے لوگ آتے ہیں گاؤں سے، ادھر سے ادھر سے، ارے ایسا ہے ویسا ہے، ان کے چرچے بہت ہیں، انہوں ایسا کرے کرامت ان کی، ارے کرامت تو اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہی تو ظاہر ہوتے ہیں، جب وہ حکم نہیں دے رہا تو کوئی ولی بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، اس کا حکم ہونا تبھی تو یہ کرامتیں ظاہر ہوتے نا، صادر ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے گمراہ کرتے ہیں، تو اگر ان کو صحیح کر دیا گیا تو یہ سارے اختلافات بھی دور ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں علانیہ یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو فوت شدہ ہیں، جو شرک کرتے تھے، ویسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ گیا اور حضور کو بھی بتا دیا گیا
تو یہ جو واقعات ہوئیں، آپ کے چچا کے لیے آپ نے مغفرت کی مانگی تھی دعا، اپنی والدہ کے لیے، یہ سارے لوگ جو ہے کیا تھے؟ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، تو ان کے لیے منع کر دیا گیا، مغفرت نہیں۔ زندوں کے لیے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو زندوں کے لیے جو ہے آپ ہدایت کر سکتے ہیں، لیکن جو فوت شدہ ہے وہ شرک کرے ہیں، ان کو جو ہے ہدایت دینا، ہدایت کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حضور کو بھی نہیں تھا ہدایت۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہاں کھل کر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو فوت شدہ مشرکین تھے ان کو جائز نہیں ہے کہ ان کو مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ شرک اور کفر یہ دو وعید ہے، اللہ کی نظر میں یہ ناراض ہوتا ہے، یہ چیزیں بالکل نہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، خالق ہے وہ ہمارا، وہ پیدا کیا ہے ہم کو، اب یہاں جیسے وہ ہماری رہبری فرماتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ہم بیمار ہو گئے تو وہ شفا عطا کرتا ہے، اور مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، اور امید ہماری اسی سے بندھی ہوئی ہے، روز جزا میں ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ سارے یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ سارے چیزوں کو یہ کرتے ہوئے یہاں پر دعا مانگے ہیں کہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں تک کی دعا کو قبول کیا، لیکن یہ جو باپ داداؤں کا آیا ہے میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، تو وہ مان رہے ہیں کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، لیکن ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہ دعا یہ کب ہوئی تھی؟ یہ واضح نہیں تھا، یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ یہ لفظ یہاں پر آیا نا، اتی اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین، تو یہاں یہ آیت اتری تھی، تو یہاں پر جو ہے آپ باپ کو جو ہے یہ ہٹ گئے، ان کو ہٹا دیا ان کو، نہیں تو ان کی محبت اتنی تھی کہ وہ جو ہے یہاں تک کہ روز قیامت میں بھی جو ہے میں درخواست کریں گے، ایک حدیث میں آیا یہ تو یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے انہوں بہت ہی حکم کی تعمیل کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے باپ کی نجاست سے وہ جو ہے تمام ان کا جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ سب ہے۔ اور بات واضح ہو گئی کہ یہ کیا شرک سے پاک ہونے کو کہتے ہیں، یعنی قلب سلیم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے، یعنی قلب مومن، جیسے شرک نہیں کرے والے لوگ رہتے، شرک نہیں کرے اور کفر بھی نہیں کرے، کلمہ گو تھے، نمازیں پڑھے ہیں، زکوٰۃ حج تمام ارکان اسلام ادا کرے ہیں، تو یہ ایسے لوگ جو ہے مومن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تمام تفصیلات بتا دیے گئے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ مسجدوں درگاہوں میں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، وہ زیارت نہیں کرنا، یہ زیارت نہیں کرنا، وہ کرے تو یہ ہوتا، وہ شرک، یہ شرک، بات کچھ شرک، نئے فرقے جو آئے وہ شرک بول کے تیر مار دے رہے ہیں۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک بولتے ہی ارے ایسا کیسا، تو شرک تو اتنا خطرناک لفظ ہے یہاں پر، تو شرک اور کفر یہ دو تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے اس سے، اب شرک بول کے دبا دے رہے ہیں، تو کہاں پر ہے یہ شرک کون کر رہا ہے؟ کلمہ گو ہے، کوئی ایسا شرک کام نہیں ہے، صرف وہ زیارتوں میں کچھ بدعتی کام ہو رہے ہیں لوگوں کے، تو سبھی کو ملا کے شرک کہا جا رہا ہے، تو اس کو روک دیا جانا چاہیے۔ اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے سے پابند کر دیا جائے، تو اس سے فرقہ پرستی کم ہو سکتی ہے۔ تو